अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। मुल्क भर में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के 20वें रोज़ तक 4 सूबाई असम्बलियों के इफ्तिताही इजलास हो चुके हैं। अलबत्ता कौमी असम्बली का इजलास अभी तक नहीं हुआ और आज कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सदर मुमलिकत के तलब किए ना किए जाने पर कल सुबह 10 बजे ऐवान ज़ेरिन का इजलास तलब कर लिया है। इस इजलास की आइनी और कानूनी हैसियत क्या होगी, इसके अलावा एक दिलचस्प सूरत हाल ये भी है कि अभी तक कोई भी ऐवान मुकम्मल नहीं है और इसकी वजह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना मिलना है। इस सिलसिले में आज इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफर का ये कहना है कि हमारी नशिस्तें छीनी गईं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तब्दील नहीं कर सकते। सुन्नी इत्तेहाद में इतने सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन कर गए हैं, तो आपको कोई कदर नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि वो दोबारा से एक शेड्यूल अनाउंस करके जो हमारी सारी कैंडिडेट्स हैं उनकी स्क्रूटनी करके उनको रिजर्व सीट्स दे दे। अगर हमारी सीटें छीन के PLN या पीपल्स पार्टी में बांट दी गई तो फिर हम जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये एक इतनी बड़ी आइन शिकनी होगी कि उसके बाद प्रेसिडेंट, सेनेट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी इलेक्शन जो है वो सारा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की आज की समाअत में एक खत का भी चर्चा रहा, जिसकी वजाहत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा ने भी दी। उन्होंने ये खत मखसूस नशिस्तों के लिए नहीं बल्कि आम इंतखाबात में खवातीन की उमूमी नशिस्तों के हवाले से लिखा था। 23 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हमसे ये पूछा गया कि जनरल इलेक्शंस के ऊपर जो 5% कोटा था, अगर आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया है तो उसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर दें। अंडर आर्टिकल 206 कि हमने जनरल सीट पे कंटेस्ट नहीं किया, इसलिए जनरल इलेक्शंस के लिए जो 5% कोटा था, जिन खवातीन ने जनरल सीटों पर इलेक्शन लड़ना था उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। हमने सिर्फ ये बात कही है, हमने किसी जगह पर यह बात नहीं कही कि हमारी रिजर्व सीट्स बनती नहीं है या हमें रिजर्व सीट चाहिए नहीं। ये एक मिस प्रोपोगेट किया गया है। ऐसे में बहुत सारे सवालात उठते हैं, क्या तहरीक इंसाफ की सारी सियासत मखसूस नशिस्तों से मशरूत है? नामुकम्मल ऐवान की सूरत में कौमी असम्बली का इजलास जो हो रहा है कल, उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी और इसके तहत सदर मुमलिकत समेत दीगर आइनी ओहदों का चुनाव किस हद तक दुरुस्त होगा? तहरीक इंसाफ की कल के इजलास के हवाले से क्या हिकमत अमली है? क्या ग्रैंड अलायंस में मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी शामिल किया जाएगा और मूडीज के कमजोर मखलूत हुकूमत बनने की सूरत में मुस्तकबिल के जो खदशात किस हद तक दुरुस्त साबित होंगे? इन्हीं सवालों पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं रहनुमा PTI सेनेटर वलीद इकबाल साहब। वलीद इकबाल साहब, सबसे पहले तो ये कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है मखसूस नशिस्तों के मामले पर, क्या तवक्कुआत हैं आप लोगों की? क्या नशिस्तें मिल जाएंगी या फिर आपको अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा? तवक्कुआत दो किस्म की हो सकती हैं जी। एक तो मामले के मेरिट्स जो कि उसके आइनी हैसियत और इलेक्शंस एक्ट और उसके ज़ैली जो रूल्स हैं उसके जो है पेश नज़र हम क्या समझते हैं और क्या तवक्को करते हैं, और दूसरा जो एक पैटर्न चलता आ रहा है इलेक्शन कमीशन के कॉन्डक्ट का, ख़ास तौर पे PTI के हवाले से और PTI से मुंसलिक आज़ाद उम्मीदवारान और उनकी फिर आगे की जो इक़दामात रहे उनके हवाले से, ये दो मुख्तलिफ तवक्कुआत हैं। तो मैं पहले तो कानूनी और आइनी बात कर देता हूँ। बात सारी ये है जी कि मैं और मिसाल सिर्फ आपको नेशनल असम्बली की देता हूँ, वही मिसाल जो है वो आगे सूबाई असम्बलियों पर भी लागू होती है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। बल्कि एक अमूमी बात मैं अर्ज कर दूं कि ये जो इंडिपेंडेंस का होता है ना, ज्वाइन करना किसी पार्टी को, जिसके लिए 3 दिन होते हैं, उसके आइन के नुक्ता निगाह से 2 मकासद होते हैं। एक मखसूस नशिस्तों का जो है मुतनासिब नुमाइंदगी के तौर पे एलोकेट होना, जो कि आर्टिकल 51 जो है नेशनल असम्बली का है और दीगर सूबाई असम्बली का 106 वगैरह, और दूसरा एक आर्टिकल 63A है जो कि फिर एक बार ही आप एक पार्टी का हिस्सा बन जाएं तो फिर उसका एक डिसिप्लिन भी आपके ऊपर जो होता है वो लागू हो जाता है। फिर आप फ्लोर को क्रॉस नहीं कर सकते कुछ मखसूस मामलात के ऊपर, और वोटिंग से एब्सटेन नहीं कर सकते या पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं दे सकते। तो ये 2 मकासद होते हैं। अब एक पार्लिमानी पार्टी बन गई, वो तो इलेक्शन कमीशन ने भी उस पर जो है तहरीरी तौर पे जारी कर दिया कि उनके नामों के आगे जो कि PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे उनको SIC का तो उन्होंने आगे लिख दिया, लेकिन आगे मुसलसल वो पेंडिंग डिसीजन कितने दिनों से लिख रहे हैं। अब फार्मूला आइन ने दे दिया हुआ है कि एक सियासी जमात को कितनी
مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں. وہ جو اس نے جنرل نشستیں جیتی ہوں وہ اس کے مطابق ہوتی ہیں اور اس کی متناسب یہ تو ہو گیا قانون. میں آپ کو عمومی سا فارمولا بھی بتا دیتا ہوں. جی اور میں وہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ رفلی 4 جنرل سیٹس کے پیچھے ایک مخصوص نشست. اب ہر پارٹی کو اپنی اپنی کوٹے کے مطابق مخصوص نشستیں ایلوکیٹ کر دی گئی ہیں سوائے ایس آئی سی کے. اور دوسری سیاسی جماعتوں کو ایس آئی سی سے کہ جو کھاتے میں سیٹیں آ رہی ہیں ان پہ کوئی حق نہیں ہے, کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے. ایک تو انہوں نے آخری منٹ پہ جمپ ان کر کے جو کر دیا ہے آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ان سیٹوں کو غصب کر لیں. اور اب میں قانون اور آئین کو ایک بات مکمل کرنے کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو الیکشنز ایکٹ کا سیکشن 104 ہے اس کے تحت ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ وہ اس طرح کی سچویشن ہی ہوگی کہ جی اتنا بڑا جو اپنا گروپ ہے یا تعداد ہے جو اب ایک پولیٹیکل پارٹی میں آ گئی ہے تو اس سے منسلک نشستیں جو مخصوص ہیں اسی 4-1 کے فارمولے پہ وہ ان سیٹوں کو ویکنٹ تصور کرتے ہوئے نئی لسٹ طلب کی جائے ان پارٹیوں سے, کیونکہ یہی جو ہے آئین کے اس سے جو ہے مطابقت رکھے گی. کیونکہ جو سیکشن 104 الیکشنز ایکٹ کا ہے تو یہ بڑا واضح ہے کہ یہ سیٹیں جو ہیں یہ ایس آئی سی کو ہی ایلوکیٹ ہونی چاہیے اور اگر قانون اور آئین پہ رہیں تو یہ کوئی اس میں ابہام ہی نہیں. ایک بڑی اہم بات ہے جی اس میں ایک بڑی اہم بات یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں جو کہ الیکشن کمیشن نے ایک سوال اٹھایا آج, وہ یہ تھا کہ جی اگر بہت بڑی تعداد 70-80 آزاد امیدوار آزاد ہی رہیں کسی پارٹی کو جوائن نہ کریں تو پھر ان سے منسلک مخصوص نشستوں کا کیا ہوتا ہے. اب اس کے اوپر آئین بھی خاموش ہے اور اس کے اوپر قانون بھی خاموش ہے. اور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جی جب یہ آئین اور قانون کے ان شکوں کو تشکیل دیا گیا تو کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنے زیادہ انڈیپینڈنٹ کبھی ہو سکے کبھی ہوگی. تو اس لیے وہ سچویشن اپلائی نہیں کرتی, وہ سوال ہائپوتھیٹیکل ہے اور کسی صورت بھی یہ کنسیڈ نہیں ہو سکتا کہ جو سیٹیں ایک پارٹی کے کھاتے میں آتی ہیں اس سے زیادہ وہ غصب کر لے یا یوزرپ کر لے. ٹھیک ہے, اچھا یہ بتائیے گا ولی صاحب, اس کو میں مختصر بتا دوں گا. جی آپ نے پیٹرن تو دیکھ لیا ہے. آخری منٹ پہ کس طرح سے سمبل کا فیصلہ آیا, آخری منٹ پہ آپ دیکھ لیں صبح اجلاس بھی کال ہو گیا اور صبح ہی انہوں نے فیصلے کا ٹائم رکھا ہے. تو آخری منٹ پہ کس طرح کے فیصلے کیے ہیں وہ توقع کیا ہو سکتی ہے اس پہ, تو پھر سپریم کورٹ میں جانا پڑے گا جی, اور کیا کر سکتے. اچھا ولید صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی تیار نہیں ہوتی صورتحال کے لیے. ایک یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ خود آپ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہیں, آپ سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا سینٹ میں بیٹھی ہوئی پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی جا سکتی تھی؟ سینٹ میں بیٹھی ہوئی پارٹی میں ایکچولی جہاں تک ابھی جو سوال اٹھا ہوا ہے وہ تو ہے ہی نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کا. مطلب یہ کہ سنی اتحاد کونسل کا تو کہیں وجود نہیں ہے کسی قانون ساز ادارے میں. پی ٹی آئی کا وجود تو ہے سینٹ کے اندر. جی پی ٹی آئی کا وجود سینٹ کے اندر ہے لیکن ابھی اس پہ سوال اٹھا نہیں ہے کیونکہ اب جب سینٹ کا الیکشن آئے گا جو کہ متوقع ہے اگلے 1-2 ہفتوں میں تو اس وقت دیکھیں گے کہ وہ الیکشن کمیشن کیا سٹیٹس دیتی ہے جو کاغذات نامزدگی پی ٹی آئی کے امیدوار فائل کریں گے, کیونکہ ان کے پاس سمبل تو ابھی تک جو ہے وہ اس کا سٹیٹس تو وہی ہے. اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ سنی اتحاد کونسل بنے ہیں مخصوص جبکہ آپ سینٹ میں تحریک انصاف کے طور پہ موجود ہیں, تو آپ کے جو نئے آنے والے ممبر ہیں وہ سیدھے سبھاؤ تحریک انصاف کیوں نہیں جوائن کر لیتے؟ یہ سوال تو الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہیے جی. اچھا. کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو اپنا ایک رول بھی بنایا ہوا ہے وہ رول نمبر 94 ہے, اس کو چیلنج تو کیا ہوا ہے لیکن وہ اس رول کے تحت آزاد لوگ اسی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں جس کے پاس سمبل ہو. اچھا. تو اگر وہ منطق لاگو کیا جائے, اور میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا بیچ میں نہیں ہو سکی, وہ یہ ہے کہ سینٹ میں یہ اصول اپلائی بھی نہیں کرتا کیونکہ سینٹ میں مخصوص نشستیں اقلیتوں کی بھی ہوتی ہیں, خواتین کی بھی ہوتی ہیں, ٹیکنوکریٹس کی بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ مخصوص نشستیں بمقابل جنرل نشستیں جو سینٹ کی ہیں ان پہ پولنگ ہوتی ہے, اس میں وہ متناسب نمائندگی کا پرنسپل اپلائی نہیں کرتا, تو وہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے اگر دیکھا جائے تو اب آگے صدارتی الیکشن آنا ہے 9 مارچ کو. آپ کے اگر آپ کے ووٹ آپ کو مل جائے سارے صوبوں میں اور مرکز میں, تو پھر آپ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں, بلکہ شاید کسی نہ کسی درجے میں آپ اپنا صدر بھی منتخب کروانے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں کہ اگر
ایم کیو ایم بھی آپ کے ساتھ آ ملے اور جمعیت علماء اسلام ووٹ سے ابسٹین کر جائے یا آپ کے ساتھ آ کے مل جائے تو ایک بڑا مسئلہ کریٹ ہو جائے گا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے کہ سیٹیں ڈیلے کی جا رہی ہیں؟ بالکل جی, بہت اس کا ہر جو وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس سے پی ٹی آئی کو تنہا یا آئسولیٹ کیا جائے, پی ٹی آئی کو کسی طریقے سے کٹ ڈاؤن ٹو سائز کیا جائے, اس کی جو قوت ہے ایوانوں کے اندر اس کو کم سے کم رکھا جائے اور ڈائلیوٹ کیا جائے, وہ چیز جہاں جہاں لاگو ہوتی ہے. اور ترتیب میں سب سے پہلے صدر کا ہی الیکشن آتا ہے, اس کے بعد پھر سینٹ کا الیکشن بھی ہوگا. سینٹ کے الیکشن میں ووٹس صوبائی اسمبلیوں سے آئیں گے, صوبے کے جو سینٹ کے نمائندے ہوتے ہیں ان کے لیے. سملرلی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے ووٹس جو ہیں وہ آئیں گے نیشنل اسمبلی سے. تو جہاں جہاں ووٹس کم ہوں گے پی ٹی آئی کے, اور خاص طور پہ اگر وہی ووٹس اور سیٹس کسی اور پارٹی کو دے دیے جائیں جو کہ میں نے پھر سے عرض کیا وہ مستحق نہیں ہے اس کے, تو پھر اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ظاہر ہے ابھی آنے والے وقت میں تو یہ دو ہی الیکشن نظر آ رہے ہیں, صدارتی اور سینٹ کے, اور ان دونوں میں ظاہر ہے اگر مخصوص نشستوں سے محروم کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کو, اور آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں ان مخصوص نشستوں کی تعداد کوئی 26 کے قریب ہے, اور آج وہ علی ظفر صاحب نے گنوایا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ اگر آپ وہاں دیکھیں, اگر آپ یہ 26 نشستیں اٹھا کے کوئی 5 سیٹوں والی پارٹی ہے, پی ٹی آئی کے بعد جو پارٹیاں ہیں وہ ان کے سنگل ڈیجٹس میں نمبرز ہیں, 6 7 7 5 نشستیں, اے این پی اور جے یو آئی ایف اور پی 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 اور پی ایم ایل این. اب اٹھا کے 26 سیٹیں یا 24 سیٹیں, اب اتنی زیادہ سیٹیں اٹھا کے آپ دوسروں میں بانٹ دیں گے, یہ تو کسی طرح سے بھی آئین میں اس کی گنجائش ہی نہیں. ولید صاحب, کل قومی اسمبلی کا اجلاس بھی تو بلا لیا گیا ہے, اب آپ لوگوں کی حکمت عملی کیا ہے قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے؟ کیا پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی طرح ہی صورتحال ہم دیکھیں گے؟ دیکھیں جی, چونکہ میں ان اسمبلی کے منتخب نمائندوں میں نہیں ہوں, نہیں پھر بھی آپ کم از کم جو بھی فیصلہ سازی ہوتی ہے کہیں کسی حد تک آپ لوگوں کے نوٹس میں بھی ہوتی ہوگی نا چیزیں. میری نوٹس میں اس حد تک ہے کہ جو جتنے ہمارے تمام منتخب نمائندے ہیں وہ اسلام آباد ہی میں ہیں اور وہ اس اجلاس میں شریک ہوں گے, اور اللہ کرے کہ الیکشن کمیشن کو قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی جس طرح سے ہم نے آپ کو آج ہمارے طرف سے دلائل بھی پیش کیے گئے اور جس طرح میں نے بھی آپ کو ایکسپلین کیا ہے, اس کو اگر برقرار رکھے اور ہمیں وہ نشستیں دے تو ہماری وہ مخصوص نشستوں پہ لوگ, اب آئی ڈونٹ نو ہمیں سے لسٹ لی جائے گی, شاید کل تک تو یہ نہ ہو سکے. اسی لیے کل جو اگر یہ فیصلہ اس طرح کا آتا ہے کہ نہیں جی یہ ساری نشستیں اٹھا کے بانٹ دو باقی پارٹیوں میں مال غنیمت کی طرح, تو پھر ظاہر ہے ان کی تو لسٹوں کے اوپر جو پیچھے نمبر رہ گئے ہوں گے وہ اوپر آ جائیں گے اور وہ اپنا ایوان پورا کر کے اپنی کارروائی چلائیں گے. بہرحال ہم اس کو چیلنج کریں گے اگر اس طرح کی آؤٹ کم ہوتی ہے, گاڈ فاربڈ ایسی آؤٹ کم ہوتی ہے, اور گاڈ فاربڈ آؤٹ کم ذرا زیادہ آتی رہی ہیں پچھلے چند مہینوں میں پی ٹی آئی کے حوالے سے, یہ بھی ذرا قابل غور بات ہے اور قابل ذکر. ولید صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ایک بات کی جا رہی ہے کہ دیکھیے الیکشن ہو گیا, اس کے جو بھی پرابلمز ہیں, جو بھی آپ کی طرف سے دھاندلی کے الزامات ہیں وہ تو الیکشن ٹریبیونل میں چلتے رہیں گے, عدالتوں میں چلتے رہیں گے, لیکن یہاں سے آگے بڑھا جائے اور پی ٹی آئی اپنا پارلیمانی رول پورا کرے, پارلیمانی کردار ادا کرے, تو کیا اب آپ کی پارٹی اس کے لیے تیار ہے یا ابھی بھی سڑکوں پہ ہی رہنا ہے؟ نہیں جی, پارلیمانی کردار اور سڑکوں پہ پرامن اور غیر مسلح احتجاج جو ہمارے آئین کا آرٹیکل 16 جس کا وعدہ کرتا ہے, جس کی گارنٹی دیتا ہے, وہ اس کے علاوہ جو تمام پروسیس ہے قانون کا اور عدالتوں کا اور ٹریبونلز کا اور کورٹس کا, اور الیکشن ٹریبونلز میں جہاں تک داد رسی کا تعلق ہے, آپ نے, مجھے امید ہے کہ حال ہی میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک موقف سنا ہوگا کہ کتنی سینکڑوں سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی اور پروونشل اسمبلی کی محض پنجاب میں, اور وہاں 2 الیکشن ٹریبیونلز بنائے گئے ہیں, اور سلمان اکرم راجہ صاحب خاصے منجھے ہوئے اور تجربہ کار وکیل ہیں, جانتے ہیں سسٹم کو. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 2 ٹریبیونلز اگر 10 سال بھی لگا دیں تو یہ فیصلے نہیں ہوں گے, اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 2013 کے فیصلوں پہ بھی کئی جگہوں پر ابھی تک پینڈنگ ہیں جو ٹریبیونلز میں اور پروسیس میں جو سپریم کورٹ تک اپیلے گئے ہیں. تو اس کا تو مطلب نظام عدل کے ذریعے کوئی کسی قسم کی برق رفتار فیصلے تو صرف عمران خان کے خلاف آئے ہیں جو کہ جیل کے اندر آئے ہیں, اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی کہ وہاں کوئی داد رسی کسی بر وقت ملے گی. لیکن ہم ہر فورم کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر قسم کا کردار ادا کریں گے, اور اپنی مزاحمت اور اپنا احتجاج اور انڈر پروٹیسٹ یہ شرکت ہماری اس میں جاری رہے گی.
جی۔ احتجاج سے کیا حاصل ہوگا؟ کیونکہ احتجاج کرنے کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں پی ٹی آئی کے، پھر وہ تو ان کی تو گرفتاریاں ہی ہوتی ہیں، اس کے بعد کوئی میں نظر نہیں آتا کہ انہیں کوئی احتجاج کرنے دیا جا رہا ہو، تو پھر حاصل کیا ہوگا اس سے؟ گرفتاریاں ہی ہوں گی بلکہ آپ لوگوں کے لوگوں کی۔ ہاں جی، اس کا ابھی بھی وہ پچھلے 1 آدھ سال کا تو ٹریک ریکارڈ اسی طرح کا رہا ہے، 8-9 مہینے کا، اور میں اس کے پیش نظر کم از کم یہ بات ضرور قابل فخر سمجھتا ہوں، قابل تحسین سمجھتا ہوں کہ کس طرح سے 8 فروری کو پھر اس کے اوپر ری ایکشن بھی آیا۔ تو مجھے امید ہے کہ اب اپنے سو کالڈ یہ جمہوری حکومتیں جو آ رہی ہیں، جمہوری کوٹ جمہوری ان کوٹ جو حکومتیں آ رہی ہیں، ان کو بھی کچھ اپنے لانگ ٹرم بینیفٹس کا اور لانگ ٹرم ویو لیں گی اس کا، کہ یہ ری ایکشن ایک تو انہوں نے دیکھ لیا ہے، اور باقی یہ ہے کہ احتجاج کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اجتماع کے علاوہ بھی اور فورمز کے دروازے کھٹکھٹانے کے بھی۔ ہمارا احتجاج اور ہماری مزاحمت جو ہے اس کھلی واردات کے اوپر، اس کو ہم جو ہے اس سے اپنا کوئی کسی طرح سے ہم اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ولید صاحب، خط تو لکھ دیا گیا ہے جو اطلاعات ہم تک آئی ہیں، لیکن آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس خط کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کا کوئی مطلب امپیکٹ پاکستان پر نہیں آئے گا، آئی ایم ایف اسے کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ دیکھیں جی، اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا، اس کا جواب تو پھر آئی ایم ایف یا جس کسی کو بھی خط لکھا جائے اس کا جواب تو وہی پارٹی یا اس کے کوئی ترجمان دے گا، اس کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہم اپنا اگر کوئی چیز سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز کو پاکستان کو نقصان پہنچائے بغیر اگر ہم کسی سے بھی رجوع کریں کہ آپ کے وضع کردے کوئی اصول اور اقدار ہیں اور ان کی پامالی پاکستان میں ہوئی ہے، آپ بھی اس کے اوپر اپنا سٹینڈ لیں اور آپ راہ راست پہ لانے کے لیے کوئی اگر کردار ادا کر سکتے ہیں تو کریں، آگے ان کی مرضی ہے، چھپا کے نہیں کیا جائے گا۔ آپ ایک بیرونی ادارے کو پاکستان کی سیاست میں انوالو کریں گے اس طرح؟ دیکھیں جی، بیرونی ادارے جو ہوتے ہیں ان کے اپنے اپنے مینڈیٹس ہوتے ہیں، ان کے اپنے اپنے چارٹرز ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں ممالک ہوتے ہیں ان کی بھی کچھ اقدار ہوتی ہیں، ان کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں جو کہ اپنے باہمی تعلقات کے اندر، اور اس کیس میں کیونکہ وہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، وہ ان اقدار کو اور ان اصولوں کو جو ہے وہ نافذ کرتے ہیں اپنی ڈیلنگز کے اندر۔ جی، کسی ادارے کو یہ یا کسی ملک کو یہ کبھی پی ٹی آئی نہیں کہے گی، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہے کہنا کہ آپ ملک کے اندر آ کے کوئی مداخلت کریں یا کوئی انویسٹیگیٹو ایجنسی بنے۔ یہ ملک کے ادارے اور ملک کے لوگ اور ملک کی سول سوسائٹی اور ملک کی عدلیہ ہی کرے گی۔ اچھا ولید صاحب، دیگر جماعتوں کے ساتھ آپ کے روابط کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا آپ کوئی گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں یا کیا کوشش کر رہے ہیں کہ جو الیکشن کا معاملہ ہے اس کو اگر آپ نے سڑکوں پہ ڈیل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ جی، ابھی کیونکہ تھوڑا سا کیا 2 یا کچھ 2.5 ہفتے ہی گزرے ہیں یا الیکشن کے ہوئے اور اس کی ساری جو آپ کے سامنے آئی، اور وہ آپ کے سامنے بھی آئی، پاکستان کے میڈیا کے، پاکستان کی سول سوسائٹی کے، دنیا بھر کے میڈیا کے، بیرونی ممالک کے، جو یورپی یونین، امریکہ، برطانیہ، یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ابھی اس طرح سے غائب تو نہیں ہو گئیں۔ یہ اس کا دباؤ اور پریشر ہم جاری رکھیں گے، اور جو سیاسی جماعتیں ہیں جو ہماری ہم خیال ہیں اس میں، ابھی اس وقت فوری طور پہ اس وقت ایسی کوئی الائنس ابھی تک تو نہیں بنی، لیکن اس کو کسی بھی طرح سے آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ ہم خاص طور پہ ہم خیال پارٹیوں کے ساتھ مل کر کے جو، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ چلیں ایک آواز بھی اٹھی ہو، ایک آواز بھی اٹھی ہو تو وہ قابل تحسین یہ ہے جس طرح حافظ نعیم الدین صاحب نے کیا کہ سیٹ جیتی ہوئی ان کو دے دی گئی، انہوں نے کہا نہیں جی، سوری، حافظ نعیم الرحمان صاحب سے، آئی اسٹینڈ کریکٹڈ، آئی اپولوجائز، مجھے ایسی شخصیت کا نام کبھی نہیں غلط بولنا چاہیے تھا یا بھولنا چاہیے تھا، لیکن وہ ایک مثال بھی اگر اس طرح کی آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھیں اور اس کو کمپیئر کریں ان یہ سیاسی جماعتوں سے، پی ایم ایل این سے، پی 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 سے، ایم کیو ایم سے، جو کہ جو نظر آتا ہے لگتا ہے کہ سٹیج جیسا رہا۔ ولید صاحب، اگر گرینڈ الائنس بنتا ہے تو کیا مولانا صاحب بھی گرینڈ الائنس کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں جی، کیوں نہیں ہو سکتے اگر وہ ہمارے ہم خیال ہیں اس میں۔ اور اس کا ابھی تک تو یہی مجھے جو اشارہ ملا، میں اب ہمارے وہ زیادہ تو کے پی کے لیڈرز ہی گئے ان کو ملنے کے لیے، کیونکہ ان کی پارٹی بھی زیادہ کے پی اور بلوچستان کا ان کا سلسلہ ہے، تو ان سے ملاقات ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے گفت و شنید اور ان کے ساتھ مل کے کوئی سٹینڈ لینا جو ہے وہ بالکل آن دا کارڈز ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سینیٹر ولید اقبال صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اور پروگرام میں اب
اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سربراہ پلڈیٹ احمد بلال محبوب صاحب. احمد بلال محبوب صاحب، جس طرح کے اعتراضات آج ہم نے دیکھا الیکشن کمیشن میں اٹھائے گئے مخصوص نشستوں کے معاملے پر سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں قانون کے مطابق ہیں؟ معاف کیجیے گا، میں نے وہ اعتراضات تو سارے نہیں سنے جی، لیکن میں نے کچھ چیزیں ٹیلی ویژن کے اوپر ٹکرز چلتے ہوئے دیکھے ہیں، جن میں سے ایک غالباً یہ تھا کہ جو ایک خط سنی اتحاد کونسل نے لکھا تھا، جی اگر وہ اس سے اعتراض کی بات ہے تو وہ تو اعتراض بالکل بے جا ہے، کیونکہ سنی اتحاد کونسل نے وہ خط تو ان جنرل سیٹس کے بارے میں لکھا تھا جس میں 5% خواتین کو دینے کی بات کی گئی ہے، سیکشن 206 آف الیکشنز ایکٹ، تو اس کا کوئی تعلق ریزروڈ سیٹ سے تو ہے نہیں، تو اس لیے اگر اس کی بنیاد پہ کسی نے کوئی اعتراض کیا ہے تو میرے خیال میں وہ تو بے جا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی اعتراض ہے تو پھر میرے علم میں نہیں. بلال محبوب صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ہمارے دستور میں تھوڑا سا ابہام ہے اور پھر متعلقہ قوانین میں بھی ابہام ہے. ہمارا دستور آزاد لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیتا ہے اور پھر اسمبلی میں آزاد رہنے کی بھی اجازت دیتا ہے. اب ایسی صورت میں اگر یعنی یہ ہم نے کوئی انفورسین سی صورتحال تھی ہمارے کانسٹیٹیوشن جن لوگوں نے بنایا تھا ان کے لیے، تو کیا یہ فیصلہ کسی بھی صورت میں یہ فیصلہ کہ نشستیں اس پارٹی کو دینے کی بجائے یا آزاد لوگوں کا جو گروہ آیا ہے جس نے پارٹی کی شکل اختیار کر لی ہے اس کو دینے کی بجائے دوسری پارٹیوں کو دے دی جائے، کیا یہ آپ کو قرین انصاف لگتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں لگتا. دیکھیے آزاد لوگوں کی بات تو الگ ہے جی، کیونکہ آزاد لوگ کوئی ایک اینٹی نہیں ہوتے، لیکن جو پولیٹیکل پارٹی کی شکل اختیار کر لے کوئی گروپ، جیسا کہ اس کیس پہ سنی اتحاد کونسل کی شکل اختیار کر لی ہے انڈیپینڈنٹ لوگوں نے، تو اگر انہوں نے پہلے الیکشن نہیں لڑا پارٹی کے طور پہ تو پھر اب ان کا یہ حق ہے کہ ان کو پریورٹی لسٹ بھی جمع کرانے کی اجازت دی جائے اور نامینیشن فارم بھی جمع کرانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنا ریزروڈ سیٹ میں اپنا حصہ کلیم کر سکے. تو میرے خیال میں آئین کی یہ منشا نہیں تھی کہ ایسے لوگوں کو ڈینائی کیا جائے، بلکہ یہ ایک پریسیڈنٹ موجود ہے اور پہلے ایسا ہو چکا ہے. اس لیے میرے خیال سنی اتحاد کونسل کا کیس بہت مضبوط ہے اور ان کو سیٹیں ملنی چاہیے. اچھا، اس میں ایک اعتراض یہ بھی آیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل ایک سیاسی جماعت تو ہے لیکن پارلیمان میں چونکہ اس کی نمائندگی نہیں ہے اس لیے مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بودا اعتراض ہے. اگر اس کی نمائندگی نہیں تھی تو اب نمائندگی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ پہلے نہیں تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی جماعت کو 1947 سے اب تک نمائندگی ہونی چاہیے جبھی وہ کلیم کرے گی. بھائی پہلے نہیں تھی، اب ہے، اب ان کے پاس 81 نشستیں ہیں، تو اب کی بات ہو رہی ہے نا کہ اب اس کی بنیاد پہ ان کو نشستیں دینی چاہیے. لہٰذا میرے خیال میں یہ بالکل ایک بالکل ہی لغو بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ پہلے ان کے پاس ریپرزنٹیشن نہیں تھی اسمبلی کی. اس میں بھی احمد بلال محبوب صاحب، ممبر الیکشن کمیشن بابر حسن بھروانا صاحب نے یہ کہا کہ کیا صرف آزاد ارکان کی بنیاد پر سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دے دیں؟ جی بالکل دے دیں، کیوں نہیں دے دیں. یہ اب وہ آزاد نہیں ہیں، اب وہ شامل ہو چکے ہیں. جب اگر 10 لوگوں کی نشستیں موجود ہوتی ہیں کسی پارٹی کے اندر اور اس میں سے 10 مزید انڈیپینڈنٹ شامل ہو جاتے ہیں تو وہ جو انڈیپینڈنٹ شامل ہوتے ہیں ان کو ویٹیج دی جاتی ہے نشستوں کی تقسیم میں. تو اگر پہلے سے کوئی نشست نہیں بھی ہے اور اب 10 شامل ہو گئے ہیں تو ان کو کس بنیاد پہ آپ نہیں دیں گے ویٹیج؟ تو یہ بھی اعتراض بالکل بے جا ہے. میرے خیال میں اس قسم کے کوسچن کیے جاتے ہیں تاکہ پوری بات واضح ہو جائے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان باتوں میں کوئی سیریسنس بھی ہے. یہ جو اعتراضات یا سوال کیے گئے ہیں. ٹھیک بلال صاحب، اب آگے ہمارے صدر کا الیکشن بھی آ رہا ہے 9 تاریخ کو. اگر ہم یہ ساری نشستیں نکال دیں جو تقریباً 100 سے کچھ زیادہ بنتی ہیں یا 100 کے قریب بنتی ہیں، یہ نشستیں کافی اثر ڈال سکتی ہیں الیکشن کے آؤٹ کم پہ. یعنی صدر کا الیکشن جو موجودہ اگر ہم پولیٹیکل سینیریو دیکھیں تو عین ممکن ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے پاس یا اس کیس میں ایس آئی سی کے پاس یہ نشستیں ہوں تو وہ زیادہ بہتر انداز میں کوئی دوسری پارٹیوں کے ساتھ
کوئی الائنس بنا کے اپنا صدر لے آئیں. تو ایسی صورت میں نشستوں کا نہ ہونا اور پھر صدر کا انتخاب ہو جانا، کیا صدر کے انتخاب پہ کچھ سوالیہ نشان اٹھے گا بعد میں؟ بالکل اٹھے گا، اس پہ بھی اٹھے گا. ہماری پوری جمہوریت پہ یہ سوال اٹھے گا کہ آپ ایک پارٹی کو بغیر کسی جواز کے اس کی مخصوص نشستیں ڈینائی کر رہے ہیں. پھر آپ اس کا اثر تو سینٹ کی نشستوں پہ بھی پڑے گا. جی بالکل. اور جی ہاں، اس کا ہر چیز پہ پڑے گا. یعنی فیوچر میں جو لیجسلیشن ہوگی اس کے اوپر بھی پڑے گا. تو ہر چیز جو اس اسمبلی کے اندر ہوگی اور اس کے بعد ان کی منتخبہ سینٹ کے اوپر ہوگی، ان سب چیزوں کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. تو اس کا بہت لمبا سایہ ہوگا جو کہ اس کے پورے 5 سال ہی نہیں، اس کے بعد والے عرصے کے اوپر بھی اس کا اثر ہوگا، کیونکہ سینٹ اس کے بعد بھی جاری رہے گی. یعنی پارلیمان کا ہر عمل کوسچنیبل ہوگا. بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور کل قومی اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا. حبیب صاحب سے اس پر گفتگو کرتے ہیں. جی حبیب صاحب، مخصوص نشستیں مل جائیں گی، نہیں ملیں گی تو کیا اثرات ہوں گے؟ اور کل قومی اسمبلی کا اجلاس بھی اب بلا لیا گیا. 5 بجے تک صدر صاحب کے جواب کا انتظار کیا گیا، لیکن اب بلا لیا گیا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب. دیکھیے، قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا تو شاید کانسٹیٹیوشن میں بالکل اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ 91(2) میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تو صدر جلدی بلا لے تو بلا لے، ادروائز اجلاس نے اتنے دن کے اندر اندر ہونا ہے، 21ویں دن. جی. تو وہ 21 دن جب پورے ہو جائیں گے تو اجلاس کا بلانا پھر صدر کی مرضی اور منشا سے مشروط نہیں ہوگا اور خود بخود بلا لیا جائے گا. تو کیونکہ اسمبلی جو ہے ایک مدر آف آل انسٹیٹیوشن ہے، تو لہٰذا اس کا اجلاس جو ہے وہ پھر آٹومیٹک ذریعے سے ہو جائے گا. اس کی پھر ذمہ داری ظاہر ہے سیکریٹری لے لے یا اسپیکر لے لے یا جو کچھ بھی لے لے، جو کسی بھی طریقے سے اجلاس تو ہونا ضروری ہے. لیکن یہاں پر جو صدر نے اعتراض لگایا تھا وہ یہ تھا کہ آپ اجلاس بلانے سے پہلے مکمل صورتحال کو دیکھ لیں کہ اس میں کس کی کتنی نشستیں بنتی ہیں، ایوان مکمل کر لیں. جب ایوان مکمل کرنے سے ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ دھاندلی کے الزامات کی بنیاد پہ آپ سارا الیکشن کھول لیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کو بھی دیکھ لیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے وہ یہ فیصلہ نہیں کر پایا اور الیکشن کمیشن نے اس سلسلے کو طول دیا. اور میں قانون اور دستور کے طالب علم کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جو کانسٹیٹیوشن کے قریب سے بھی گزرتی ہو اور جو اس بات کو کسی بھی سطح پہ ثابت کر سکے کہ ایس آئی سی، تحریک انصاف اور ایس آئی سی کو نشستیں نہیں ملنی چاہیے. یہ نشستیں ان کا حق ہے، انہیں ملنی چاہیے. دوسری بات اس میں دیکھیے، جو میں آج دیکھ رہا تھا کہ آخر جب صدر کا الیکشن ہوگا تو اس میں کیا صورتحال ہوگی. جی اب ایسا یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ اقدام یا یہ نشستیں اگر ان کو فوری طور پر نہیں ملتی تو آپ دیکھ لیجئے کہ 9 دن بعد، آج سے 10ویں دن صدر کا الیکشن ہو رہا ہوگا. جی صدر کے الیکشن میں سچویشن کیا ہے؟ صدر کے الیکشن میں سینٹ اور قومی اسمبلی کے ہر رکن کا 1 ووٹ ہے. اب اگر ہم ایس آئی سی کی 22 یا 25 نشستیں لگا لیں، سمجھ لیں کہ ہم 21 نشستیں سمجھتے ہیں ان کی، تو 21 نشستوں میں اس کا مطلب ہے کہ 21 ووٹ جو صدر آصف علی زرداری جن کا اعلان ہو چکا ہے ان کے خلاف ووٹ تھے، جو ان کے خلاف پڑھنے تھے امکانی طور پہ. آپ دیکھ لیجئے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے نے یا اس کے ڈیلے نے صدر آصف علی زرداری کو اپنے مخالفین کے 21 ووٹ ابتدا سے ہی ناقص کروانے کا، انہیں اسٹرانگ کر. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ پنجاب اسمبلی میں آتے ہیں تو پنجاب اسمبلی میں بھی رفلی کوئی تقریباً 30-32 نشستیں یہاں پہ ہونی ہیں. تو 30-32 وہ جو ووٹ ہیں وہ بھی صدر کو پڑھنے تھے، وہ بھی نہیں پڑیں گے. اسی طرح بہت ساری نشستیں جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہونی اور وہاں پر بھی ووٹ ان کے نکال دیے گئے اور بلوچستان اسمبلی سے بھی نکال دیے گئے. اب آپ ذرا تصور کیجئے سندھ اسمبلی میں بھی شاید چند ووٹ وہاں پر بھی بنتے. جب آپ ان سارے ووٹوں کو، اب ذرا ایسی صورتحال کو فرض کریں کہ یہ سارے ووٹ اسمبلی میں موجود ہیں ایس آئی سی کی اسٹرینتھ کے اوپر، تو ایس آئی سی اگر مل جائے، اگر وہ پھر ایک بہتر پوزیشن میں ہوگی نا بارگین کرنے کی،
کہ اگر وہ ایم کیو ایم کو ساتھ ملا لے کیونکہ ایم کیو ایم بھی کچھ بگڑی سی ہے, وہ مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملا لے کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے بھی کچھ لیکن ایم کیو ایم کو تو وہ ملانا نہیں چاہتے نا, وہ تو کہہ رہے ہیں ان کا مینڈیٹ چھوڑ دیں نا. ابھی تو آپ یہ تو اگلی بات ہے نا کہ وہ ملانا چاہتے ہیں یا نہیں ملانا چاہتے. جب یہ نشستیں ہوتی تو اس صورت میں تو سچویشن ہی مختلف ہوتی نا. بھائی میں نے آپ سے گاڑی خریدنی ہے, آپ کو یہ تو یقین اطمینان ہونا چاہیے نا کہ میرے پاس گاڑی جتنے پیسے نہیں لیکن اس سے تھوڑے سے کم ہے. اچھا ابھی صاحب, ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے اس اقدام سے آصف علی زرداری صاحب کی پوزیشن مضبوط ہو رہی ہے, دوسری طرف جو موجودہ صدر ہیں وہ جو یہ اعتراض کر رہے تھے کہ چونکہ ایوان نامکمل ہے اس لیے اجلاس نہیں بلاؤ, وہ اپنی پوزیشن کمزور کر رہے ہیں. ان پر تو سیاسی جماعتیں آرٹیکل 6 کا سیاسی جماعتیں جب بنائیں گی, بلاول بھٹو صاحب, خواجہ آصف صاحب, ان پر آرٹیکل 6 کا مطالبہ کر رہے ہیں, تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب عارف علوی صاحب صدارت سے ہٹیں گے تو ان کے خلاف یہ پروسیس سٹارٹ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں, صدر کی صرف امپیچمنٹ ہو سکتی ہے. یہ جو لوگ ہیں نا, ایک تو خواجہ آصف صاحب بذات خود ماشاءاللہ ان کا الیکشن جو ہے وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے, اگر ساری دنیا کو نہیں پتا تو سیالکوٹ میں تو بچے کو پتا ہے. تو خواجہ آصف صاحب مشورہ دے رہے ہیں, پہلے تو آپ یہ اس بات کی داد دیجئے خواجہ آصف صاحب کی جرت اور دلیری کی. اس کے بعد دیکھیے جو یہ ہمارے محترم لوگ ہیں, الیکشن میں پتہ نہیں اب ان کا الیکشن ٹھیک تھا یا نہیں تھا, لیکن میرے خیال میں اس کے اوپر کوسچن, میرے خیال میں سوالیہ نشان ہے. اب یہ لوگ اسمبلی میں پہنچ کے بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں اسمبلیوں کے, اور یہ آپ کون, مطلب بلاول بھٹو زرداری سیاسی بیانات ہے, بالکل بھی توقع نہیں. بھائی صدر کی صرف امپیچمنٹ ہو سکتی ہے. اچھا صحیح. اور جب صدر نہیں رہے گا تو اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے عرصہ صدارت کے دوران اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہوتا, کوئی کوسچن نہیں اٹھتا. اور آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنا دیں گے. آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, اور آئندہ بیل آؤٹ پیکج پر سیاسی استحکام پاکستان میں مد نظر رکھنے کی گزارش کی گئی ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف یہ خط نہ لکھتی تو زیادہ اچھا تھا. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیرونی اداروں کو میں بالکل نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی سیاست میں کسی بھی طریقے سے ملوث ہونا چاہیے, یا پاکستانی سیاسی مسائل سے انہیں وہ خود آگاہ رہیں پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے, جو جس کی رائے ہے وہ بناتا رہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے سیاستدانوں کو اس سے گریز کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ ایک اس کی یہ تو ہے اصولی بات, لیکن یہاں پہ عظما ایک دوسری بات بھی ہو رہی ہے. کیا؟ آپ وہ دوسری بات یہ ہے کہ کیا کسی پارٹی سے آپ کو الیکشن کا سمبل لینا چاہیے؟ کیا کسی پارٹی کے اوپر اس طرح کلیمپ ڈاؤن ہونا چاہیے جس طرح پہلے ہوا؟ اور ہم نے دیکھا کہ عدالتوں سے بھی انفارچونیٹلی بہت سارے لوگوں کو ریلیف نہیں ملا. اچھا, اس طرح اب جو یہ معاملہ چل رہا ہے نشستوں والا, خصوص نشستوں والا, کیا ہم نے پاکستان کی جمہوریت کو ایک لطیفہ بنا کے نہیں رکھ دی؟ یعنی ہمارا الیکشن کمیشن, ہمارے ٹاپ لائرز وہ کس بات پہ گفتگو کر رہے ہیں؟ یعنی وہ بات اگر بخدا پاکستان کے کسی گاؤں کی پریا پنچایت میں رکھ دیے جائیں, کسی جرگے میں رکھ دیے جائیں, تو وہ 2 منٹ میں لوگ وہاں کے جو معززین ہیں آپ کو معاملہ سلجھا کے دے دیں گے. اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق المیہ تو یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں میں موجود ٹاپ لائرز یہ کہہ رہے ہیں کہ نشستیں ہمیں دے دی جائیں. ٹاپ لائرز آپ دیکھیں کہ جا رہے ہیں کہ وہاں پہ نشستیں مانگنے. اس کی وجہ تو سمپل سیاسی ہے نا, اس کی وجہ صدر کے انتخاب کا خوف ہے. صحیح. کہ اس معاملے کو ڈیلے کیا جائے تاکہ صدر کا الیکشن ہو جائے, جس بھی طریقے سے یہ ووٹ ان کے مخالفین کے دبا دیے جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ صرف ڈیلے کیا جائے گا, نشستیں ہولڈ کر لی جائیں گی؟ الٹیمیٹلی نشستیں ان کو ملنی ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ کہاں سے ملنی ہے, سپریم کورٹ دیتی ہے یا کہیں اور سے ملتی ہے. اور پھر ابھی جیسے ولید اقبال صاحب بات کر رہے تھے کہ معاملہ کتنا خراب ہو چکا ہے کہ آپ نے صرف 2 الیکشن ٹریبیونلز لگائے. اب یہ ویسے تو کوئک ڈیسیژنز ہونے چاہیے, لیکن آپ اتنا لٹکا دیں گے فیصلوں کو تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. مرکز میں حکومت سازی کا عمل ابھی باقاعدہ طور پر شروع نہیں ہوا, لیکن نون لیگ, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پر مشتمل ممکنہ حکومتی اتحاد کا وجود خطرے میں پڑ گیا. اور اس سیاسی بھونچال کی وجہ مصطفیٰ کمال اور گورنر کامران ٹیسوری کی وہ مبینہ آڈیوز ہیں جو اوپر تلے سامنے آئی ہیں. اس میں انہوں نے کیا انکشافات کیے ہیں, پہلے وہ سنتے ہیں.
ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ دونوں لوگ اپوزیشن میں تھے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, بلکہ آپ لوگ جیلوں میں جانے والے. یہ تو ہم نے آگے 7 ووٹ آپ کو دیے, اور اس 7 ووٹ دینے کی وجہ سے جو ہمارا ووٹ بینک تھا وہ ناراض بھی ہوا, اور اس بات کو ہمیں اس نے ووٹ بھی نہیں دیا. یہ بھی سنا دیا کہ اگر ہمارا 100% والا ہے تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسی بھی پارٹیز موجود ہیں, انہیں کی طرف ہمارا اشارہ کہ ان کا 200% جاری. فیصلہ ظاہر رابطہ کمیٹی نے, خالد بھائی نے, ہم سب نے مل کے کرنا ہے کہ ہم کس حد تک ان کے پریشر میں آتے ہیں. ہمیں رات میں کسی بہر بلایا گیا میٹنگ کرنے کے لیے پی ایم ایل این والوں سے, 40-45 کی میٹنگ ہوئی ہماری, اور کہا کہ آپ کے بعد ابھی دوبارہ ہمیں پیپلز پارٹی والوں سے ملنا ہے. تو ہم نے پوچھا بھائی کیا طے ہوا آپ کا پیپلز پارٹی سے؟ انہوں نے کہا سب چیزیں کانفیڈینشیل ہے, ہمارے لکھ کے بات کی ان سے. 2 چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں کانفیڈینشیل ہونے کے باوجود. ایک یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ 100% جعلی ہے. دوسرا یہ بتایا کہ ہمارے نمبر پورے ہیں. پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ملا کر نمبر پورے ہیں, تو ایم کیو ایم کو باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا یہ اصرار ہے کہ بھائی ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں ہے. یہ 2 باتیں انہوں نے ہمیں پہلی میٹنگ میں بتائی. حبیب صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب نے تو تصدیق کر دی ہے کہ آواز ان کی ہے, آڈیو ان کی ہے, لیکن گورنر صاحب کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ آواز گورنر صاحب کی ہے, لیکن جو آڈیوز ہیں ان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر بیان کیا. بہرحال ارباب چانڈیو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام. ارباب چانڈیو, یہ بتائیے گا کہ ایم کیو ایم کے اندر آخر یہ طوفان کیسے اٹھ رہا ہے کہ اندر کی آڈیو ویڈیو باہر آ رہی ہیں؟ پہلی بات یہ کہ دونوں جو ویڈیو ہیں, جیسے ہی ہمیں پتا چلا تو ہم نے ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے بات چیت کی. لازمی ہے ان کا نام نہیں بتا سکتے, ذرائع کا نام نہیں بتانا چاہیے. انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ دونوں ویڈیو ہیں, اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ آڈیو جو ہے یہ دونوں آڈیو ہیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جعلی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک تو تصدیق ہو گئی. اب یہ کہ ہو کیا رہا ہے, اس دونوں آڈیو کے آنے کے بعد ایم کیو ایم کے صفوں میں ایک خلبلی سی مچ گئی ہے. اس کی 3 طرح کے پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے. ایک یہ کہ آیا یہ آڈیو ہے یہ وہ لوگ بنا رہے ہیں جو لندن ایم کیو ایم کے ہیں اور اس پہ گھس کر آئے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, یا یہ ویڈیو لیک وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو مصطفیٰ کمال اور جو ایم کیو ایم کے درمیان جو انضمام ہوا تھا وہ اس سے خوش نہیں ہے, یا ان کو کچھ اس سے ملا نہیں ہے, یا عہدوں سودوں سے رہ گئے. تیسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو خود مسلم لیگ, نون اور ان پارٹیوں نے لیک کرایا ہو جو ایم کیو ایم کو پریشر میں لانا چاہتی ہیں کہ بھائی آپ کا مینڈیٹ درست نہیں ہے, آپ ہم سے بات کرنے سے پہلے یہ تو دیکھیں کہ آپ خود کیا کہہ رہے ہیں یا آپ کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تو لہذا ایک طرح سے ایم کیو ایم کو پریشر میں بھی لیا جا رہا ہے. بہت شکریہ ارباب چانڈیو, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا واضح سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.